बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इशाल हूँ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के मेरे इस ब्लॉग में बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम कब लाई जा रही है, सोहेल खान आफरीदी पर रियासती इदारों पर हमला करने का इल्ज़ाम, प्रोपेगेंडा, इस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोड़कर चले जाने वाले, मुश्किल वक्त में जाने वाले लोग दोबारा मुतहर्रिक हो रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। इनको मुतहर्रिक किया जा रहा है या ये खुद हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे कि असल कहानी क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताती चलूं कि बार इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हमायत याफ्ता वकला वो भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं। वो भारी अक्सरियत से लीड पर थे, लेकिन अब तक लाहौर हाई कोर्ट में वोटिंग और गिनती का अमल जारी है और आधी रात को वोट जो है वो उनको जैली और कलअदम देने का सिलसिला भी जारी है। पूरे इस वक्त हर जगह पे दफ़ा इमरान खान दफ़ा 804 नाफिज है, लेकिन डर है, खौफ है, इसलिए नताइज बदलने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। वोटों को कलअदम देने का सिलसिला भी जारी है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। जैसे 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन वो फॉर्म 47 से बदलना पड़ा था, यहाँ पे फॉर्म 47 होगा या फॉर्म 45 होगा, ये देखते हैं। कुछ देर बाद ही हमें मुकम्मल रिजल्ट पता चल जाएगा कि आखिर ये करते क्या है। आगे चलते हैं। 27वीं आईनी तरमीम कब लाई जा रही है, इस पर JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने दावा किया है कि 27वीं तरमीम सोमवार को आ रही है। आईनी तरमीम में बहुत सारी चीजें जो हमने लड़ कर खत्म करवाई थी वो दोबारा शामिल की जा रही हैं, जिसमें आर्टिकल 8, आर्टिकल 200, आर्टिकल 199 और दीगर कई मामलात शामिल हैं। ये सेनेटर कामरान मुर्तजा जो जिनका ताल्लुक JUI से है, उन्होंने दावा किया है। इस पर वजीर मुमलिकत अकील मलिक ने कहा है कि जब लाएंगे तो डंके की चोट पर लाएंगे। सोमवार को कोई आईनी तरमीम नहीं आ रही है और हमें कोई जरूरत नहीं है रात के अंधेरों में तरमीम लाने की। वैसे ये बड़ी मज़ाहिया बात की है उन्होंने। रात के अंधेरों में तो सब कुछ होता है। 26वीं आईनी तरमीम भी रात के अंधेरों में लाई गई थी। रात के अंधेरों में आइन पर शब खून मारा गया था, तो ये बात तो आप ना ही किया करें। और सोमवार को कोई तरमीम नहीं आ रही। 26वीं भी हमने लाई थी, ये भी हम ही लाएंगे। जब लाएंगे डंके की चोट पर लाएंगे। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय बनाने की ज़रूरत है। अगर कुछ जमातें हमारा साथ नहीं देती, इत्तेहाद नहीं करती, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी तादाद पूरी है, तो हमें वैसे भी आईनी तरमीम पे मुत्तहिद होना चाहिए। और ऐवान अब वैसे भी मुकम्मल है और हमारी तादाद भी मुकम्मल है। अब इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे ये वज़ीर मुमलिकत अकील मलिक ने कहा है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है रात के अंधेरों में ये तरमीम लाने की, जब लाएँगे तो डंके की चोट पर लाएँगे। जनाब, रात के अंधेरों में तो हुकूमतें भी गिराई जा चुकी हैं। आप सब सहूलतकार थे, आप सब इस गद्दारी में मुलव्विस थे। रात के अंधेरों में हुकूमतें भी गिराएगी। रात के अंधेरे में ही 26वीं आईनी तरमीम आइन पर शब खून मारा गया था। रात के अंधेरे में ही हुआ था ना। तो अब भी किस तरह ये बैठ के बताते हैं, किस तरह ये सरेआम बैठ कर कहते हैं कि जब लाएंगे तो डंके की चोट पर लाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं रात के अंधेरों में। रात के अंधेरों में एक वक्त के लिए अगर मान भी लिया जाए कि आप रात के अंधेरों में कोई इस तरह का काम नहीं करते हैं, लेकिन आवाम की आंखों पर स्याह पट्टी तो बांध देते हैं ना। ये कोई भी तरमीम अवामी मफाद में तो नहीं होती ना, अपने मफादात में या अपने इख्तियारात की मुंतकिली में होता है। एक शख्स से दूसरे शख्स, फर्द वाहिद पर फर्द वाहिद तक इख्तियारात जो है वो मुंतकिल किए जाते हैं। तो जैसे 26वीं आईनी तरमीम में हुआ, वैसे मैं उसको गैर आईनी तरमीम बोलती हूँ, जिसमें अदलिया को मफलूज बना दिया गया। अदलिया के इख्तियारात को जो है वो ख़त्म कर दिया गया। एक तरह से अदलिया को मफलूज किया गया और फैसले वैसे भी अब अदालतों में थोड़ी होते हैं। अभी तो फैसले जो है वो टीवी स्क्रीन्स पर होते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं किस तरह से टाउट्स जो होते हैं वो बैठ के धमकियाँ लगा रहे होते हैं। वो माउथ पीसेस जो होते हैं वो आके ऐसी की तैसी हमें बता रहे होते हैं। तो फैसले तो वैसे भी अदालतों में नहीं होते हैं, फैसले तो वैसे भी आप टीवी स्क्रीन्स पर होते हैं या व्हाट्सएप पर होते हैं। तो जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम में अदलिया को मफलूज बनाया गया, इसी तरह अब भी इख्तियारात की मुंतकिली का मामला होगा। कोई इख्तियारात बढ़ाने का या इख्तियारात को मुंतकिल करने का मामला सिलसिला होगा और ये सिलसिला ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अवाम के लिए तो कोई तरमीम नहीं होती है। कोई एक अवामी मफाद में कोई तरमीम की हो ये बता दे, नहीं, बल्कि अवामी मफाद में जो तरमीम होती हैं उनको अवामी मफादात से ख़त्म करके अवाम से मुंतकिल कर दिया जाता है और फिर अवाम को मुकम्मल तौर पर जो है वो
عوام پر کو غلام بنانے کی ایک تیاری کی جاتی ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ تو ابھی فخریہ انداز میں جب یہ کہتے ہیں آکے کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں، جناب آپ کو نا اپنے ضمیر کا اور عوام میں خود اعتمادی کا اور یقین کا اور غیرت کا نمبر بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کے نمبرز کون سے پورے ہیں اور کیسے پورے ہیں؟ فارم 47 کے ذریعے آپ اپنے نمبر پورے کرتے ہیں، اور پھر ایسے دھڑلے سے اور فخریہ انداز میں کہتے ہیں، یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ فخر کی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اب جیسے یہ سینیٹر کامران مرتضیٰ JUI کے ہیں، اب ان کے مطابق کہ آرٹیکل 8، آرٹیکل 200 اور آرٹیکل 199 یہ بھی شامل ہو سکتا ہے، ان کی ترامیم بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان آرٹیکلز میں کیا ہے۔ یہ بہت اہم ترین آرٹیکلز ہیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اصل میں یہ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ اب جو آرٹیکل 8 ہے وہ بنیادی حقوق کا تحفظ دیتا ہے، ٹھیک ہے، پروٹیکشن آف فنڈامنٹل رائٹس۔ یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون جس سے عوام کے بنیادی حقوق متاثر ہوں وہ کالعدم سمجھا جائے گا۔ ریاست کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی ہے جو آئین کے باب آرٹیکل 8 تا 28 کے خلاف ہو۔ اگر کوئی قانون پہلے سے موجود ہے اور وہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے تو وہ اتنی حد تک غیر مؤثر ہو جائے گا۔ سادہ الفاظ میں اگر ہم کہیں تو آرٹیکل 8 جو ہے وہ عوام کو یہ تحفظ دیتا ہے کہ ریاست یا حکومت ان کے بنیادی حقوق کو نہیں چھین سکتی، مثلاً آزادی اظہار رائے، مذہبی آزادی اور قانون کے سامنے برابری وغیرہ۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جو عوامی مفاد میں، عوامی انٹرسٹ میں جو قانون ہے، ٹھیک ہے، جو عوام کو تحفظ دیتا ہے، آزادی اظہار رائے کا تحفظ دیتا ہے، جو قانون میں برابری کی آزادی دیتا ہے، مذہبی آزادی کی دیتا ہے، اگر اس کی ترمیم ہوتی ہے تو وہ کیا ترمیم کی جائے گی؟ اگلا اس سے بھی زیادہ خطرناک آرٹیکل 200، ججز کا تبادلہ اور تعیناتی۔ یہ آرٹیکل ہائی کورٹس کے ججز سے متعلق ہے۔ اس کے مطابق صدر پاکستان کسی ہائی کورٹ کے جج کو کسی دوسری ہائی کورٹ میں عارضی طور پر مقرر کر سکتا ہے چیف جسٹس کی مشاورت سے۔ کوئی جج اپنی مرضی کے بغیر مستقل طور پر دوسری عدالت میں نہیں بھیجا جا سکتا۔ ججوں کی منتقلی میں صدر اور چیف جسٹس کا باہمی مشورہ ضروری ہے۔ سادہ الفاظ میں اگر کہا جائے تو آرٹیکل 200 کا مقصد یہ ہے کہ وہ ججز کو سیاسی دباؤ سے بچاتا ہے۔ یہ جو آرٹیکل 200 ہے یہ ججز کو سیاسی دباؤ سے بچاتا ہے تاکہ تبادلہ یا تعیناتی شفاف طریقے سے ہو۔ اب آرٹیکل 199 کی طرف آئیں تو آرٹیکل 199 ہائی کورٹ کے اختیارات سے متعلق ہے۔ یہ آرٹیکل کہتا ہے، یہ ایک انتہائی اہم آرٹیکل ہے کیونکہ اس کے تحت ہائی کورٹ کو ریاستی اداروں اور حکام کے خلاف کارروائی کا اختیار ملتا ہے۔ اس کے تحت ہائی کورٹ یہ کر سکتی ہے، نمبر 1، کسی سرکاری اتھارٹی یا افسر کو حکم دے کہ وہ قانون کے مطابق عمل کرے۔ نمبر 2، اگر کوئی اتھارٹی قانون کے خلاف کوئی قدم اٹھائے تو اسے روکنے، ریسٹرین کا حکم دے۔ نمبر 3، کسی شہری کو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر انصاف فراہم کرے۔ اور نمبر 4، کسی غیر قانونی حراست یا گرفتاری کے خلاف ریٹ آف ہیبیس کارپس جاری کرے۔ سادہ الفاظ میں آرٹیکل 199 وہ طاقت ہے جس کے ذریعے ہائی کورٹ ریاست یا حکومت کے غلط اقدامات کے خلاف شہریوں کو تحفظ دے سکے۔ اب یہ 3 آرٹیکلز یہ JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ 3 جو ہیں وہ شامل کیے جا سکتے ہیں ترامیم میں۔ اگر یہ 3 آرٹیکلز بدل دیے جاتے ہیں، ان میں ترامیم کر دی جاتی ہیں، تو سوچیں یہ کتنا خطرناک ہوگا۔ پہلے ہی 26ویں غیر آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو مفلوج کیا گیا ہے۔ جس قسم کے قانون انہوں نے لائے وہ سارے عوام کے خلاف ہیں، عوامی مفادات کے خلاف ہیں، عوام کے حق میں نہیں ہے۔ لیکن اگر اب ایسا کیا جاتا ہے کہ عوام کے وہ قانون جو عوامی مفادات میں ہیں، جو کچھ نہ کچھ آئین میں بچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ آئین میں بچا ہے، بھلے وہ فالو نہیں کیے جا رہے، ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، آئین کو توڑا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آئین میں موجود ہے، تو ایک چیز تو بچتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا آئین ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے، ہمارے آئین میں یہ چیز موجود ہے۔ اگر ان کو بھی ترمیم کر دیا جائے تو یہ کتنا خطرناک ہوگا، کتنا خطرناک کہ عوام کو مکمل طور پر انہیں غلام بنا لینے کی تیاری یہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن لائی جائے گی،
یہ بھی طے ہے کہ لائی جائے گی، اس سے بھی انکاری نہیں ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ یہ ضرور یہ لائیں گے، ضرور لائیں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ لائیں گے۔ جب ڈنکے کی چوٹ پر لائیں گے یہ کہتے ہیں تو یہ نہیں بتاتے کہ ڈول تو بجے گا لیکن خوشیوں کا نہیں بجے گا، بلکہ موت کا ڈول بجایا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ سہیل خان آفریدی، سہیل خان آفریدی لڑکا نہیں ٹوٹ رہا، باز نہیں آ رہا، یہ کمپرومائز نہیں ہو رہا، یہ مینج نہیں ہو رہا، یہ ہم سے بند کمروں میں بیٹھ کر بات نہیں کر رہا، یہ ہمارے مطابق نہیں چل رہا، اس کے خلاف کچھ ڈھونڈو، اس کی یونیورسٹی میں اس کا کوئی چکر ڈھونڈو، نہیں مل رہا، نہیں مل رہا۔ اب کیسے اس لڑکے کو توڑیں، اس بندے کو کیسے توڑیں کہ یہ بندہ خاموش ہو جائے، یہ بندہ پیچھے ہٹ جائے، یہ بندہ سخت فیصلے نہ لے، یہ بندہ ہمیں ملٹری آپریشنز بھی کرنے دے، یہ بندہ اپنے لوگوں کے حقوق کی بات نہ کرے، یہ بندہ عمران خان کی بات نہ کرے، یہ بندہ عمران خان سے ملنے کی کوشش ہی نہ کرے، یہ بھول جائے سب کچھ، ہمارے ساتھ بیٹھ جائے۔ تو کیا کیا؟ ریاستی اداروں پر حملہ کرنے کا الزام لگایا۔ اختیار ولی جو فارم 47 کے وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر بھی ہیں، اس نے سہیل آفریدی پر کور کمانڈر کے گھر پر احتجاج کرنے اور ریاستی اداروں پر حملہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ARY نیوز نے بھی اس خبر کو چلایا ہے۔ پہلی تو بات یہ کہ سہیل خان آفریدی وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے۔ ویسے تو 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن ہے، 9 مئی کی آڑ میں انہوں نے کتنے بے گناہ لوگوں کو سزائیں دی، انہیں جیلوں میں رکھا، کتنا پیسہ بھی بنایا، ان کے یہ جو پولیس ہے اس نے کتنا پیسہ بھی بنایا، جس کا دل کرے اس کو 9 مئی میں ڈال دو اور اس سے پیسے بناؤ۔ 9 مئی میں کسی سے مسئلہ ہے، کوئی بول رہا ہے، کوئی یہاں پہ تنقید کر رہا ہے، اس کو بھی 9 مئی میں ڈال دو۔ تو اب سہیل خان آفریدی کیونکہ باز نہیں آ رہا، مینج نہیں ہو رہا، تو اسے بھی 9 مئی میں ڈال کر اس کو نااہل جلد از جلد کروایا جائے۔ ARY نیوز نے بھی یہ جھوٹی خبر چلائی اور زمان پارک کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ سہیل آفریدی کو کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ اب اندازہ کریں، اب اگر پیکا ایکٹ جیسے قانون یہ واقعی اگر اس لیے ہوتے کہ یہ جھوٹ کو، نفرت انگیزی کو، اشتعال کو اور جھوٹ پر گڑے گئے پروپیگنڈے کو، اس کو روکنے کے لیے اگر ہوتے تو جلد از جلد اس پر ایکشن دیا جاتا اور ARY سمیت جس نے اس ویڈیو کو چلایا اور اختیار ولی پر بھی قانونی کارروائی ہوتی۔ قانون سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے، ہر انسان قانون کے نیچے، ٹھیک ہے۔ اب سوال تو بنتا ہے نا کہ پیکا ایکٹ صرف ان لوگوں پر کیوں لگایا جاتا ہے جو سچ بولتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، فارم 47 کی جعلی حکومت کو فارم 47 کی حکومت بولتے ہیں، جو حقائق کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں، ان پر تو فوراً پیکا ایکٹ لگا دیے جاتے ہیں، ملک دشمن، ریاست مخالف اور غدار اور پتہ نہیں کیا کیا لقب انہیں دے دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو اصل میں ریاست مخالف، پروپیگنڈا کرنے والے، جھوٹ بولنے والے اور جو نفرت انگیزی کو فروغ دینے والے جو لوگ ہیں، جو ملک سے غداری کرنے والے لوگ ہیں، ان پر تو کبھی ایسے کوئی قوانین لاگو نہیں کیے جاتے، انہیں تو کبھی قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا۔ تو کیا پیکا ایکٹ صرف اور صرف سچ بولنے والوں کے لیے ہے، حقائق سامنے رکھنے والوں کے لیے، یا اس طرح جو ہے وہ عوامی سطح پر آ کے یہاں پہ جھوٹ بیچنے والوں پر بھی پیکا ایکٹ لگیں گے، ان پر بھی کوئی کارروائی لی جائے گی؟ کوئی ایک کیس میں پیکا ایکٹ ان لوگوں پر لگا دے؟ نہیں لگے گا، نہیں لگائیں گے، کیونکہ یہاں پہ اور یہ جھوٹ بھی ایسے بولتے ہیں، یہ اس طرح ایکٹنگ کرتے ہیں، ایسے ایکٹنگ کرتے ہیں اور اتنی سپر کمال کی ایکٹنگ کرتے ہیں نا، یہ بالی ووڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں، ایسی ایکٹنگ کرتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ آ کے پروپیگنڈا کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اور ARY پہ میں حیران ہوں، وہ کیسے مطلب زمان پارک کی ویڈیو چلا کے وہ بتاتی ہے کہ سہیل آفریدی کی ویڈیو ثبوت مل گئے کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر رہے تھے۔ ویسے تو میں بار بار یہ کہتی ہوں، 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، فالس فلیگ آپریشن تھا۔ 9 مئی کی آڑ میں یہ اپنے مفادات حاصل کر رہے ہیں۔ 9 مئی اسے نہیں کروایا جس کو اس کا فائدہ ہوا ہے، PTI کو کوئی فائدہ نہیں ہوا 9 مئی سے۔ تو ARY جو ہے وہ اس طرح سے ویڈیو لگاتا ہے، ان کا تو کیا ہی کہنا، یہ تو ارشد شریف شہید کی جو شہادت کی خبر بھی انہوں نے کار ایکسیڈنٹ کی کر کے چلائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ سارے منافق، سارے ملک غدار، سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے اور وہ محب وطن کو ریاست مخالف اور غدار ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اصل بات ہی یہی ہے، یہ جتنے بھی قوانین بنائے جا رہے ہیں، یہ قوانین نہیں ہے، یہ غنڈہ گردی ہے، یہ غنڈہ گردی ہے ان لوگوں کے خلاف جو لوگ سچ بولتے ہیں، سچ لکھتے ہیں اور جو حقائق سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں، جو اس فارم 47 کی حکومت کو فارم 47 کی حکومت کہتے ہیں، جو غلط کو غلط کہتے ہیں، صحیح کو صحیح کہتے ہیں،
ان لوگوں کے خلاف یہ قوانین لاگو کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ واقعی ایسے لوگوں کے خلاف ہوں جو جھوٹ پھیلاتے ہیں، شیر انگیزی پھیلاتے ہیں، تو سب سے پہلے اختیار ولی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اختیار ولی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ اس نے ایک صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا، یہ جھوٹ کڑا، اور اس قسم کی کاروائیاں یہ مزید بھی کریں گے کیونکہ یہ لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سہیل آفریدی کو سائیڈ کیا جائے۔ عمران خان صاحب کی ان کے ایک فیصلے نے ان سب کو نا تگنی کا ناچ نچا کے رکھ دیا ہے۔ ان سب کی راتوں کی نیندیں حرام ہوئی ہیں، بند کمروں میں بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں، تو ایسی کی تیسی کر کے تو پھر دھمکیاں میں لگانے آتے ہیں۔ تو دیکھنا ہے کہ اب پیکا ایکٹ کس پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے یہ تو جو لوگ اس خبر کو بتا رہے ہیں نا کہ زمان پارک کی ویڈیو کو 9 مئی کی ویڈیو کر کے بیان کیا گیا ہے، میرے خیال سے یہ ان کے خلاف لگ جائے گی۔ جو حقائق سامنے رکھ گئے ان پہ پیکا ایکٹ لگ جائے گا، لیکن ان پہ نہیں لگے گا۔ ان پہ کس بات میں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ نہیں ہوتی ہے بھائی، یہ اپنے اختیارات کا اس طرح ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر چلے گئے تھے 9 مئی کے سخت ترین حالات میں، 9 مئی کے بعد پریس کانفرنسز کر کے وہ جا چکے تھے، اب وہ دوبارہ سے متحرک ہو رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو رہا کرائیں گے، ہم عمران خان کی رہائی کرائیں گے، موجودہ قیادت کے بس کی بات نہیں ہے، ہم ہی ہیں جو سامنے آ کر یہ کام کریں گے۔ شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی عمران خان صاحب کے ساتھ ثابت قدم ہے، ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ اب تک وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ شاید پہلے بھی جیسے کوشش کی گئی کہ کسی طرح شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ اس بات پہ ایگری ہو جائیں اور انہیں سامنے لایا جائے، اور عمران خان جو ہے وہ 3-4 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، وہ بنی گالہ چلے جائیں یا وہ ملک سے باہر چلے جائیں۔ یہ پہلے بھی کوششیں ہو چکی ہیں، اور اب دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو چھوڑ کے جا چکے تھے بدترین حالات میں، ان لوگوں کو متحرک کیا جا رہا ہے۔ تو اصل میں یہ متحرک ہو رہے ہیں یا ان کو متحرک کیا جا رہا ہے؟ مطلب خود یہ کیسے آ کے تو جو بدترین حالات میں چلا گیا وہ اب کیا کرے گا؟ اب یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے حکومتی وزراء سے ہمارے رابطے بھی ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ہماری بات چیت بھی ہو رہی ہے، اس میں قیادت کے بھی، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں، اور ہم اور لوگوں سے بھی رابطے کریں گے۔ اچھا، یہ بتاتی چلوں کہ اس میں عمران اسماعیل، فواد چودھری اور علی زیدی بھی شاید شامل ہوں گے، جو بدترین حالات میں چھوڑ گئے تھے، دوسری پارٹیوں میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی تھی۔ تو جو اسد عمر اور شیریں مزاری ہے ان کا بھی نام شامل کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب یہ لوگ ان بدترین حالات میں جب یہ چھوڑ کر چلے گئے تھے تب تو یہ انہوں نے مذمت بھی نہیں کی ہے، یہ لوگ کھڑے بھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن اب یہ واپس کیوں آ رہے ہیں، ملاقاتیں کیوں کر رہے ہیں، خود کو پاکستان تحریک انصاف سے کیوں منسلک کر رہے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب اس چیز کو ایگری کریں گے؟ کیا عمران خان صاحب اس چیز کو مانیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ عمران خان ہمیشہ قانونی راستے کی بات کرتے ہیں، یا عمران خان ویسے بھی بے گناہ قید میں ہے، ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کی سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوگی؟ پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی، پاکستان کے عوام کو ہوگی سب سے زیادہ خوشی۔ لیکن اس طرح کے لوگ جو ایکٹیو کر دیے جاتے ہیں، آپ کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ جب کسی تحریک کی بات آتی ہے کہ کوئی تحریک چلائی جائے گی، کہ ابھی جیسے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کا اندیا دیا تھا، سہیل خان آفریدی نے کہا تھا کہ ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں نومبر میں۔ تو جب ایسے مواقع آتے ہیں، ایسا کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ اس طرح کے لوگ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں؟ جیسے پہلے شیر افضل مروت جیسے لوگ ایکٹیو کیے جاتے تھے اور وہ رہائی کی باتیں اور یہ سب کرنا شروع کر دیتے تھے، اور اب ان لوگوں کو ایکٹیو کرنا پڑ رہا ہے، ان لوگوں کو دوبارہ سے متحرک کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسی کیا ضرورت پیش آتی ہے اور کیوں پیش آتی ہے؟ دوسری طرف عمران خان صاحب کے کیسز ان کو ملتوی کر دیا جاتا ہے، اور ایک 1.5 مہینے، جیسے توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی، اس کو 1.5 مہینے کے لیے ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ ساری انہیں مکمل قید تنہائی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ پھر جماعت اسلامی کا احتجاج بھی انہی دنوں میں کیوں ہوتا ہے؟ 21 نومبر کو غالباً جماعت اسلامی نے بھی احتجاج کی کال دی ہے، تو انہی دنوں میں یہ سب کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ کیونکہ یہ ڈرے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ڈر بول رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں عوام باہر نہ نکلے، عوام بالکل ریلیکس ہو جائے کہ عمران خان کی تو ہاں بھائی رہائی ہو جائے گی، یہ لوگ کر لیں گے، کوشش ہو جائیں گی، ہمیں باہر نہیں نکلنا، ہمیں اپنی حقیقی آزادی نہیں حاصل کرنی۔ تو اس لیے عوام کو
تھوڑا سا کام ڈاؤن کرنے کے لیے عوام ٹھنڈ رکھے، عوام باہر نہ نکلے، اس لیے یہ سب کیا جاتا ہے۔ یہ سب ایک ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے۔ مجھے ان ٹوپی ڈراموں پہ کوئی یقین نہیں ہے، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ کیا ہی کر لیں گے جو بدترین حالات میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، ان لوگوں میں کیا ہی، ان کی کیا ہی جرت، ان کی کیا ہی مجال، تو ان کی کوئی جرت نہیں، کوئی مجال نہیں، ان کی کوئی ان میں کوئی ہمت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی عمران خان صاحب اس چیز کو مانیں گے۔ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ خود احتجاج بھی کرے گی، انشاءاللہ مزاحمت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ فیصلے سڑکوں پر ہونے۔ آپ جتنا مرضی آپ کہہ لینا، یہ چرن بار بار بیچا گیا ہے، یہ چرن 2 سال سے میں بار بار دیکھ رہی ہوں، بار بار یہ چرن بیچا جاتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو فیصلے سڑکوں پر ہی ہونے۔ عمران خان صاحب کی اگر رہائی ہونی ہوتی نا قانونی راستے سے، تو 2 سال سے قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، کیا بنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایک کے بعد ایک جھوٹے کیس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو مزاحمت ہی اس کا حل ہے، اور کوئی حل نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی تو عمران خان صاحب کے کیسز کو اس طرح سے ملتوی، سماعت کو اس طرح ملتوی نہ کیا جاتا، جس طرح سماعتیں ملتوی کر کے اور قید تنہائی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔